अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आपको बताएंगे कि आईनी तरमीम के हवाले से जो कोशिशें हैं हुकूमत की, वो बिल्कुल अब आखिरी दमों पर नज़र आ रही हैं। नंबर्स पूरे नहीं हुए और इसकी कई इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं। एक तो ये भी पता चल रहा है कि इजलास भी बुलाया गया है, लेकिन क्या हकीकत है और क्यों मैं ये कह रही हूँ, इंडिकेशंस कौन सी हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जबर और फस्तायत के इस माहौल में एक और लो को टच किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस वक्त आप कह सकते हैं कि जितने MNAs हैं या जितने सेनेटर्स हैं, उनके पास अपनी अपनी कहानियां हैं कि किस तरीके से उनको मजबूर किया जा रहा है इस आईनी तरमीम को वोट करने के लिए, और इसका सारा सहरा किसके सर जाता है, उनको भी ज़रूर हम आज खराज तहसीन पेश करेंगे। इसके बाद जी आज बात करेंगे अज़मा बुखारी साहिबा की वीडियो के हवाले से। मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी, उसकी कुछ क्लैरिफिकेशन भी सामने आई है और कहा जा रहा है कि वो एक एडिटेड वीडियो है या एक छोटा क्लिप है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद इमरान खान साहब की बहन ने एक बात की है, लेकिन PTI क़यादत ने एक कॉल दी है एहतजाज की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले आईनी तरमीम और आईनी तरमीम के हवाले से जारी कोशिशें कोई ये नहीं हो रही कि जनाब सब बैठ के कोई इत्तेफाक राय कायम कर लें या उस तरह। वो सिर्फ उस हद तक हो रही हैं कि जहाँ पे मौलाना को राम करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मौलाना ने भी बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली है, क्योंकि मौलाना ने बड़े ही एक कमाल तदब्बुर के साथ जो है बड़ा ज़्यादा टाइम निकाल दिया है। और अब सिर्फ काजी साहब के जाने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। कोई 9 दिन आप कह लीजिए, अगर अब से आप ऑनवर्ड्स कह लें तो इतने ही दिन बाकी रह गए हैं। तो काफ़ी तदब्बुर से और महारत से मौलाना ने काफ़ी टाइम निकलवा दिया। सितंबर से काम शुरू हुआ हुआ है और मौलाना उसको बिल्कुल 25 अक्टूबर के करीब ले आए हैं। तो बहुत ही एक मौलाना ने समझदार इनिंग्स खेली है अभी तक तो, और उम्मीद यही की जा रही है कि मौलाना इस इनिंग को बरकरार रखेंगे और अपना जो उनका उसूली मौक़िफ़ है 1973 के आइन के तनाजुर में, उससे वो हटेंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कोशिश ये की जा रही है कि मौलाना को राम कर लिया जाए। लेकिन बात सिर्फ इस हद तक नहीं है कि मौलाना को मनाना है, बल्कि इसके अलावा भी नंबर्स कम हैं, तो उसके लिए भी सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। और अब तो ये भी सोचा जा रहा है कि अगर मौलाना ना माने तो मौलाना के जितने बंदे बनते हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में, वो उतने मेंबर्स का भी एहतमाम कर लिया जाए। और उसके लिए कोशिश मज़ीद तेज़ हो गई है, क्योंकि पिछले 2-1 दिनों में अब मज़ीद लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिली मेंबर्स को अगवा किया जा रहा है, उनको मज़ीद दबाव का शिकार किया जा रहा है। इस हवाले से जो सेनेटर हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर, उनकी वीडियो के हवाले से मैंने आपको बताया था, वो ये क्लेम करें कि उनका बच्चा उनके पास नहीं है, उनका बेटा, और उन्होंने कहा कि मैं फिर भी वोट नहीं दूंगी और इसके बावजूद अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं रिज़ाइन ही कर दूंगी। लेकिन अब आखिरी खबर ये आ रही है उनसे मुतालिक कि वो राब्ते में नहीं है। इसी तरह एक और सेनेटर फैसल, इनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले व्लॉग में जिक्र किया था, आपको याद होगा जब मैंने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का नाम लिया था तो इनका नाम भी लिया था। इनके बारे में भी यही खबर आ रही है कि ये भी साहब जो हैं इस वक्त PTI के राब्ते में नहीं है। तो फिलहाल सेनेट में अगर बात की जाए तो ये 2 लोग हैं PTI के जो राब्ते में नहीं रहे। लेकिन ये नहीं अभी हतमी तौर पर कहा जा सकता कि ये वोट ही कर दें, क्योंकि हो सकता है मैडम ज़रका ने अपने आप को सेफ करने के लिए राब्ते ख़त्म किए हों या जो भी आप कह लें। लेकिन बहरहाल ये 2 सेनेटर ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी अब परेशानी है PTI को। लेकिन सेनेट में नंबर गेम फिर भी पूरी नहीं थी। अब अख्तर मेंगल साहब ये बता रहे हैं कि उनके भी मेंबर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। चंद दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर ये सूरत हाल रही तो मैं अपने मेंबर्स को कहूँगा कि वो रिज़ाइन कर दें। आज उन्होंने ये खबर दी है कि उनके मेंबर्स को जो उनके लॉजेस में वो मौजूद होते हैं, उनके लॉजेस पे भी रेड्स किए गए हैं, और उस हवाले से उन्होंने आज फिर बताया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो आज एक और अलमनाक वाक़या पेश आया है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बहू हैं, यानी ज़ैन कुरैशी की जो अहलियाँ हैं, उनको आज अगवा कर लिया गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। मतलब आपके लिए नाकाबिले यकीन हो जाती हैं कुछ चीज़ें, और ये उन्हीं में से एक चीज़ है कि यानी अब आप इस हद तक गिर गए हैं कि पहले तो आप लोगों को खुद डायरेक्टली मेंबर्स को उठा रहे थे, अब आप उनके फैमिली मेंबर्स को उठा रहे हैं, और अब आप उनकी बहू बेटियों पे हाथ डाल रहे हैं। और ये जो बहू है शाह महमूद कुरैशी साहब की, ये आज अपनी गाड़ी में सफ़र कर रही थी और घर के पास ही जो आपको मालूम है गाड़ियों ने रास्ता रोका और सादा लिबास एहलकारों ने उनको ज़बरदस्ती गाड़ी रोक कर अगवा कर लिया।
تو اب یہ اس نہج پر بات آ چکی ہے کہ آپ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہیں ایک ایک نمبر حاصل کرنے کے لیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملی نے پہلے ہی بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی مقدمے میں انوالو نہیں تھے، انہیں سائفر کیس میں انوالو کیا گیا اور انہیں بار بار یہ پیشکش کی گئی کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، اور یہ اب مختلف ذرائع سے تصدیق ہو رہی ہے۔ ان کی فیملی ممبرز بھی یہ بتاتے ہیں، حامد میر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے آن ریکارڈ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے صحافی یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بار بار یہ آفر کی جاتی رہی کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں تو آپ کے تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ڈٹے رہے۔ اس ایج میں بھی انہوں نے بالکل اپنے اصولی موقف پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور انہوں نے پورا سائفر کیس نہ صرف یہ کہ بھگتا، اس کی سزا بھی انہیں سنا دی گئی، بعد میں وہ ہائی کورٹ سے ختم بھی ہو گئی، اور جب ان کی رہائی بالکل قریب تھی تو ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات ڈال دیے گئے، اور وہ بھی اس قدر بوگس اور بیس لیس مقدمات ہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی والے دن ویسے ہی کراچی میں موجود تھے، سندھ میں موجود تھے، وہ یہاں لاہور میں یا لاہور کے پنجاب کے کسی شہر میں ہی نہیں تھے، لیکن ان کو ان مقدمات میں ادھر لاہور کے مختلف شہروں کے مقدمات نے نامزد کیا ہوا ہے۔ اس طرح کے بوگس مقدمات ہیں، اور وہ ہر پیشی پہ جب آتے ہیں تو وہ یہی عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ اپنے طور پر جو ایک قربانی دے رہے تھے سو دے رہے تھے، اس کے بعد ان کے دونوں بچے یعنی زین قریشی اور مہربانو قریشی وہ پارٹی کے لیے جس طرح سے دفاع کرتے ہیں پارٹی کا مختلف جگہوں پر، جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں، اور پھر مہربانو قریشی صاحبہ کی جو سیٹ ہے اس کو بھی مبینہ طور پر چوری کیا گیا۔ چند ووٹوں کا فرق ہے، انہوں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی لیکن ان کی درخواست بھی منظور نہیں ہوئی تھی، اور مہربانو قریشی صاحبہ جو کہ مختلف حلقوں سے جیت رہی تھی ان کو بھی زبردستی ہروایا گیا، تو یہ بھی انہوں نے ایک قربانی دی، اور اس کے بعد سے آج تک وہ اس کے لیے مختلف جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بیچاری کبھی کہیں جاتی ہوئی نظر آتی تھی، کبھی کہیں جاتی ہوئی نظر آتی تھی، یہ سب ان کے ساتھ بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر اس سے آگے ایک قدم بڑھی ہے۔ اب یہی بس کسر باقی رہ گئی تھی کہ ان کی جو بہو ہے شاہ محمود قریشی کی، ان کو اٹھا لیا گیا، تو یہ اب نوبت آ گئی ہے۔ تو ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرم آنی چاہیے یہ اٹھانے والوں کو بھی، ان کو بھی شرم آنی چاہیے جو یہ ووٹ لینا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ جو نون اور پیپلز پارٹیاں ہیں یہ اس طرح اگر ترمیم کرنا چاہتی ہیں تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور قاضی صاحب کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا 63A کا، جس کے بعد اس طرح سے ٹوٹ پڑی ہے ریاست پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کہ کسی طرح نمبرز پورے کر لیے جہاں آئینی ترمیم کے لیے۔ تو قاضی صاحب بھی اس گناہ بے لذت تو نہیں میں کہوں گی کیونکہ ابھی تک تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی لذت وہ اٹھا سکیں، لیکن انشاءاللہ یہ ان کے لیے گناہ بے لذت ہی ثابت ہوگا، تو یہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ہر ممکن سہولت کاری انہوں نے کی ہے ان لوگوں کی، اور ابھی بھی باز نہیں آ رہے، ابھی بھی کل ایک مقدمہ لگا کے بیٹھ گئے اپنے سامنے جاتے جاتے بھی، حالانکہ عام طور پر 8-10 دن رہ جائیں ویسے ہی ججز جو ہوتے ہیں وہ چیمبر ورک پہ چلے جاتے ہیں، لیکن نہیں، قاضی صاحب کہتے ہیں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، کوئی اتنی سی بھی بات رہ نہ جائے کہ جہاں پہ لوگ مجھے کچھ گریسفلی یاد کر لیں۔ تو قاضی صاحب نے ایک اور مقدمہ اپنے سامنے لگا لیا، اور یہ مقدمہ اب انہوں نے لگایا جو آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک پٹیشن ڈالی گئی تھی سپریم کورٹ کے جو بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ان کی طرف سے، عابد زبیری صاحب کی یہ پٹیشن ہے آئینی ترمیم روکنے کے حوالے سے۔ تو اس پر جو ہے وہ اب بظاہر نہیں سننی چاہیے ان کو کیونکہ ڈائریکٹلی بینیفیشری ہیں قاضی صاحب، لیکن نہیں، وہ تو ہر کیس وہ سنیں گے جس کے بے شک وہ ڈائریکٹلی بینیفیشری ہوں، اور آپ اعتراض بھی کریں تو وہ آپ کا اعتراض بھی نہیں سنیں گے، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پورا مقدمہ بھی لڑتے ہیں، خود وکیل کو بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہے قاضی صاحب کا کردار۔ تو قاضی صاحب نے وہ پٹیشن لگا لیا، اب اس میں وہ کہیں گے کیوں جی ہم کیسے روک سکتے ہیں پارلیمنٹ کو، یہ تو ان کا آئینی اختیار ہے، اور پھر کہیں گے کہ جناب ابھی تو ترمیم ہوئی نہیں، آپ کو کیسے پتا کہ وہ ترمیم جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس مقدمے میں یہ شامل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹیرینز کو، ان کی فیملی ممبرز کو ہراساں کیا گیا ہے، ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آج میں سن رہی تھی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کاشف عباسی صاحب کے شو میں یہ بتا رہے تھے کہ ایک ان کے MNA ہیں فیاض چھجرا کر کے نام ہے ان کا، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کی 12 سال کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا اور اس کے جو سینے کے بال ہیں وہ پلاس سے نوچے جا رہے تھے، اور اس کی ایک ویڈیو کال کر کے اس کی والدہ کو دکھائی جا رہی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ظلم ہے؟
ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ طالبان، یہ جاہل لوگ، یہ اس طرح کی ظلم و ستم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور یہ پارلیمنٹیرینز کے فیملی ممبرز کے ساتھ ہو رہا ہے. اس طرح آپ نے ترمیم کروانی ہے نواز شریف صاحب؟ یہ ہے ترمیم آپ کی بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ کوئی تھوڑی سی شرم، کوئی تھوڑی سی حیا؟ کیا آپ لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے یا نہیں رہنا بعد میں؟ اس ذریعے سیاست کرنی ہے یا لوگوں سے جوتے کھانے چاہتے ہیں آپ؟ یہ ہے آپ کی سیاست اور یہ ہے آپ کی جمہوریت. اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ جی مزید بہت سارے جو لوگ ہیں انہی کے ساتھ اسی طریقے سے، میں مطلب کہہ رہی ہوں کہ جتنے لوگ ہیں وہ ہر کوئی الگ کہانی سنا رہا ہے. جنید اکبر صاحب الگ سے بتا رہے ہیں کہ ان کو اپروچ کیا گیا کہ جتنے پیسے کہو گے اتنے پیسے دیں گے، جس کرنسی میں کہو گے اس کرنسی میں ملیں گے، جس ملک میں کہو گے اس ملک میں ٹرانسفر کر دیں گے، جو وزارت کہو گے وہ وزارت دے دیں گے. اس طرح کی آفرز بھی ہو رہی ہیں. یہ سب منڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور جو منڈیوں سے نہیں بات بن رہی تو پھر ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر یہ جو لوگ ظلم کی داستانیں سنا رہے ہیں اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو کوئی آ کے چیلنج تو کرے. مزے کی بات یہ کہ کوئی چیلنج نہیں کرتا. نون لیگی ارکان ساتھ شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ یہ کہہ سکیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بت بن کے، روبوٹ بن کے اپنے موبائلوں میں گھس جاتے ہیں. شرم آ رہی ہوتی ہے تو سامنے کیمرے کی طرف دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، لیکن اپنی حرکتیں، اپنی مذموم حرکتیں، جرائم پیشہ افراد والی حرکتیں درست نہیں کر سکتے. یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے. بہرحال یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب بتا رہا یہ سارا ظلم جو ہو رہا ہے یہ بتا یہ رہا ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں. جو دوسری میں نے آپ کو بات کی تھی کہ جو مختلف انڈیکیٹرز ہیں ان میں ایک تو یہ چیز کہ جو یہ ظلم و ستم کا ایک دم دائرہ زیادہ بڑا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ نمبرز پورے نہیں ہیں. اور دوسری جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ کہ انہوں نے پہلے اجلاس بلائے سینٹ کے بھی، قومی اسمبلی کے بھی. کل تو انہوں نے کابینہ کا بھی آج صبح اجلاس بلایا ہوا تھا جس میں کبھی امکان یہ تھا کہ کابینہ کے اجلاس میں آئینی ترامیم کی منظوری کروا کے پھر اسی دن شاید پیش کر دیا جائے گا اس کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں. لیکن پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، سینٹ کے اجلاس میں پہلے پیش کیا جائے گا. اگر سینٹ سے منظور ہو گئیں تو قومی اسمبلی میں کوشش کی جائے گی کہ پھر مزید مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کسی طرح حاصل کر لی جائیں الیکشن کمیشن کے تھرو اور پھر قومی اسمبلی میں لائی جائے. تو یہ ساری ان کے کارڈ سامنے تھے، لیکن ابھی تک بھی ان میں کوئی کامیابی انہیں نہیں ملی. جس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو ابھی کل کے ایجنڈے رکھے گئے ہیں سامنے اجلاسوں کے، ان میں بہرحال آئینی ترمیم شامل نہیں ہے. تو اس سے کافی بہت سارے جو رپورٹرز ہیں وہ یہ انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ ابھی یہ ترمیم نہیں ہوگی. شاید 19 یا 20 تاریخ کو یہ ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے اگر کوئی اس پہ حکومت کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئی. اب ڈسکشن کس بات پہ ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آدھی رات کو یہ سارے 5 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کوئی آپ کے لیے سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کہ جی کیسے عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کے مسائل کا کیا حل ہے؟ جی نہیں، یہ اپنی سیاستیں بچانے، اپنی چوریاں چھپانے، اپنے الیکشن چوریوں کو چھپانے کے لیے، اپنے مستقبل، اپنی اولادوں کے مستقبل محفوظ بنانے کے لیے، اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے لیے اس وقت آدھی رات کو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 70 سال کے بڈھے جن کو اب آرام کرنا چاہیے اس عمر میں، اس پہر رات کے، یہ اس وقت آپ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ورنہ تو ہم ان کو سلام پیش کر رہے ہوتے کہ جی ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. یہ ہیں یہ ہمارے سیاستدان. اور یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو آئینی عدالت ہے وہ قبول نہیں ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری ترجیح تو آئینی عدالت ہی ہے، کیونکہ وہ تو ہر صورت قاضی صاحب کو چاہتے ہیں. زرداری صاحب کے صاحبزادے اس پہ تھوڑا سا متفق ہو گئے تھے کہ جی جو یہ ہے آئینی بینچ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ وہ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پھر چیف جسٹس جو ہے وہ پینل والے طریقے سے کیا جائے. تو وہ کسی حد تک پیپلز پارٹی اس پہ مان گئی تھی کہ آئینی بینچ کر لیتے ہیں، آئینی عدالت نہیں بناتے، کیونکہ انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ وکیلوں کا بھی ریاکشن اس کے اوپر آ سکتا ہے. لیکن میاں صاحب ابھی تک بزیدہ ہیں کہ جی ہماری ترجیح تو آئینی عدالت ہی ہے، ورنہ فائدہ ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کا. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بات آئینی بینچ تک جا رہی ہے تو پھر آئینی بینچ کا جو اختیار ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے. مطلب چیف جسٹس نہیں وہ بینچ بنائے گا، بلکہ ہم طے کریں گے کہ کون سے ممبرز ہوں. تو بینچ بنانے کا جو اختیار ہے وہ ہمارے پاس آ جائے. یہ وہی بات ہے جو کچھ دن پہلے نجم سیٹھی صاحب بھی مشورہ دے رہے تھے کہ جی آپ بینچ بنا لیں اور اپنا اختیار جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیں. تو یہ وہی والی بات جو ہے وہ آج ہمیں ذرائع یہ بتا رہے کہ نون لیگ کی تجویز ہے. لیکن ابھی مولانا ان کو مزید کیسے ڈاج کراتے ہیں ادھر ادھر، اور یہ مزید چند دن گزارتے ہیں اگر، کیونکہ اب دن بہت کم رہ گئے ہیں. 3-4 دنوں میں اگر یہ بات نہیں بنی تو پھر گیم ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوگی.
تو بہرحال مولانا نے کوئی چھکے چوکے نہیں مارے, اگریسو ہو کے نہیں کھیلے, بڑی جس کو کہتے ہیں نا تھکانے والی اننگز, کہ دوسرے ٹیم کو انہوں نے تھکایا سنگل ڈبلز کر کے, تو انہیں انگیج بھی رکھا ہے, اس امید پہ بھی رکھا ہے کہ ہاں شاید میں کہیں آگے چل کے مان جاؤں, پوری طرح بالکل دروازے بند بھی نہیں کیے لیکن ٹائم بھی گزار لیا ہے. تو ابھی تک تو بڑی سمجھداری سے مولانا کھیلے ہیں, لیکن آگے اب مولانا کسی وقت پلٹ نہ جائیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ابھی تک تو انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے. تو یہ ابھی تک کی جو آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے ساری گفتگو, اور اس پہ جو کچھ قہر ٹوٹ رہا ہے پی ٹی آئی والوں کے اوپر, وہ ساری باتیں. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے اب آئینی ترمیم کے حوالے سے دوبارہ پریشر بنانے کا سوچا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی ہے. پی ٹی آئی کی آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ عمران خان صاحب تک جو رسائی نہیں ہماری دی جا رہی اس کے اوپر بھی, پلس یہ جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے جس کو وہ غیر آئینی ترمیم کہتے ہیں اس کے اوپر, تو انہوں نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی اور کہا ہے کہ جی پورے ملک میں احتجاج ہوگا. اب اس کے اوپر الگ سے بھی کچھ بحث ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پورے ملک میں ہر شہر میں الگ الگ احتجاج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک جگہ احتجاج کریں, اور اس کا طریقہ عمران خان بتا چکے ہیں آلریڈی کہ ڈی چوک پہ احتجاج کریں, اس سے امپیکٹ ایک الگ بنتا ہے. یہ مطلب پارٹی میں ابھی ڈسکشن ہے, دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جی اگر مختلف قافلے ایک ہی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو ایک بڑا کراؤڈ بنتا ہے, تو اس کا ایک امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, جبکہ اور وہ بھی وہاں پر جہاں پہ آئینی ترمیم ہونی ہے, ڈی چوک میں اشارہ دستور کے سامنے اگر بڑی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں, یا اسلام آباد میں بھی ایون ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں, تو اس کا ایک امپیکٹ الگ لیول کا ہوگا, اس کا ایک پریشر الگ لیول کا ہوگا. اس بات سے ان کی جان جاتی ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ جب ایک کراؤڈ آتا ہے تو ان کے ہاتھوں پھول جاتے ہیں. یہ اس دن بھی ہوا تھا 4 اکتوبر کو بھی. بعد میں علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ کیوں چلے گئے وہ ایک ابھی تک معمہ ہے. دوسری جو رائے ہے وہ یہ کہ نہیں, ہم ہر شہر میں احتجاج کریں اور ایک پریشر جو ہے ہر شہر میں بلڈ اپ کریں. لیکن بظاہر اس والے کے جو خلاف لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جہاں پہ تھوڑے تھوڑے لوگ نکلتے ہیں ان کے اوپر یہ قابو بھی کر لیتے ہیں, اور ان کے اوپر ڈنڈے بھی چلاتے ہیں, نئی گرفتاریاں ہوتی ہیں, تو یہ سب ہوتا ہے. تو وہ ایک احتجاج اس طرح سے پھر مؤثر نہیں ہوتا. جو اس کے حق میں بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پولیس کو جب انگیج ہونا پڑے گا تو پورے ملک میں احتجاج ہو رہا تو اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوگا. لیکن جو اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نکلے گا, احتجاج کرے گا یا ریلی نکالے گا, گھر چلا جائے گا, اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا. لیکن اگر بڑی تعداد میں کراؤڈ انٹر ہو گیا تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا, اور شاید پھر یہ ترمیم کرنے کے لیے انہیں اور مشکل پیش آئے. تو یہ اب اس طرح مختلف ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے 18 تاریخ کی احتجاج کی کال دے دی ہے. سوال پھر وہی کہ کتنے لوگ نکل پائیں گے اور لیڈ کیسے کرے گا کوئی انہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پھر اب ایک سوالیہ نشان بن گئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. آخر میں ایک بات کریں گے جی, جو عظمہ بخاری صاحبہ کی ویڈیو کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی, بعد میں پتہ یہ چلا کہ جی وہ ایک شارٹ کلپ تھا. پورا کلپ اگر دیکھیں تو وہ بات جو تھی وہ ایک لائٹر نوٹ پہ انہوں نے شروع کی تھی, اور کچھ صحافیوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے ٹویٹر پہ ڈالی, اور انہوں نے بتایا کہ جی محترمہ کے ساتھ تو بڑی لائٹر نوٹ پہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے تو لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہوئے ہاتھ تک جوڑے کہ دیکھو میری بھی عزت رکھو اپنی بھی, اور یہ وہ, اور پھر یہ بات کرتے کرتے انہوں نے آگے اسی کانٹیکس میں یہی بات کر دی کہ پھر میں اگر شکایت کروں گی تو پھر نوکری جائے گی, اور اس طرح کی بات کرنے لگ گئی کہ اگر کسی نے بدتمیزی کی ہے وہ. تو اس کے اوپر یہ پورا کلپ تھا. اور بعد میں عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی اور بہت سارے اور لوگوں نے یہ بات کی کہ جی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہوا, یہ تو لائٹر نوٹ پہ بات ہوئی تھی, یہ کوئی دھمکی نہیں تھی یا اس طرح. تو پہلی بات یہ کہ جو اگر اس کلپ کو آپ دیکھیں تو اس میں تو کہیں یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا, جو چھوٹا کلپ تھا, کہ یہ کوئی لائٹر نوٹ پہ بات ہو رہی ہے. نہ ان کے کسی لہجے سے لگ رہا تھا ایسا, نہ کچھ اور ایسا کوئی اندازہ تھا کہ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ مذاق تھا تو یہ بھی انتہائی بھونڈا مذاق ہے کہ آپ کسی کو مذاق میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تمہارا چاہوں تو نوکری اڑوا دوں, تو یہ بھی ایک بات ہے. اور تیسری بات یہ کہ چلیے مان لیا یہ مذاق ہی ہوگا, چلیے مان لیا کہ جو سامنے بیٹھے تھے انہیں بھی پتا تھا مذاق ہی کر رہی ہیں, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نوکریوں سے نکلوا رہے ہیں اور نکلوایا ہے, اور جن کو آپ نے نکلوانا ہوتا ہے ان کو پھر آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے دھمکی بھی نہیں دیتے, ان کا پھر آپ پیچھے پیچھے سے ہی پتہ کاٹتے ہیں. اور میرے پاس ایسے کئی نام ہیں, اور وقت آنے پر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ کیسے کیسے نوکریوں سے نکلوایا گیا. تو یہ بات تو آپ نے مذاق میں کی ہوگی, لیکن یہ کام آپ مذاق میں نہیں کرتے, یہ کام آپ بڑا سیریسلی کرتے ہیں, اور اس کے سیریس کانسیکوینسز ظاہر ہے صحافیوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا